मुअज़्ज़ज़ीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को आज़ा की सलामती और सुबहान अल्लाह जिस्म में हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखा। ख़ास तौर पर हाथ सलामत हैं, पाँव सलामत हैं, आँखें सलामत हैं और इसी तरीक़े से दिमाग सलामत है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और बक़िया दुनिया में रहते हुए छोटी मोटी जो बीमारियां हैं ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और सुबहान अल्लाह अगर अल्लाह वालों पर इस किस्म की बीमारियां आएँ तो ये उनके दर्जात की बुलंदी का सबब होती हैं। और हम जैसे गुनाहगारों पर अगर इस किस्म की कोई तकलीफ़ आए तो यकीनन ये उनकी अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की तलाफ़ी अल्लाह तबारक व तआला इन छोटी छोटी तकलीफ़ों के ज़रिए करते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, बस औक़ात छोटी छोटी तकालीफ़ भी बस औक़ात इस कदर महसूस होती हैं, जो बज़ाहिर तो छोटी तकलीफ़ होती हैं लेकिन बस औक़ात वो भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, और यहाँ तक के ज़बान से शिकवा शिकायत, और यहाँ तक के फिर देखा गया है कि रातों की नींदें भी ख़त्म हो जाती हैं और दिन का सुकून भी ख़त्म हो जाता है। उन्हीं में से बज़ाहिर एक छोटी तकलीफ़ जिसे कहा जाता है दांतों की और मसूड़ों की तकलीफ़। वैसे तो जितनी भी तकालीफ़ हैं वो बज़ाहिर छोटी होती हैं, लेकिन उनका दर्द और उनकी तकलीफ़ जो है बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी को दाढ़ में दर्द है, किसी को दांतों में दर्द है, किसी के मसूड़ों में दर्द है, तो यकीनन किस कदर बेचैनी होती है, किस कदर तकलीफ़ होती है, वही शख्स जानता है जिसको ये तकलीफ़ होती है। तो नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर इससे पहले प्रोग्राम किए। ये मौजू ऐसा था कि जिस पर प्रोग्राम करना बाकी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पर हम बात करेंगे। और मकसद ये है कि घरों के अंदर जब हमें दांत की तकलीफ़ होती है उस वक़्त फ़ौरन डॉक्टर के पास भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, और मसूड़ों से खून आना, और यहाँ तक कि ऐसी तकालीफ़ में अब उस वक़्त क्या फ़ौरन काम किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल किया जाए कि जिससे जो है मसूड़ों की तकलीफ़ और दांतों की बीमारियां तमाम की तमाम जो हैं वो तकालीफ़ दूर हो जाएं। इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम आज के हम प्रोग्राम में इस बात का ज़िक्र करेंगे। नाज़रीन किराम, दांत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ये अज़ीम नेमत है, इसकी हिफाजत करना ये इंतहाई ज़रूरी है। और इसकी हिफाजत जो है कई तरीक़ों से की जाती है कि माशाअल्लाह आपने अच्छे से अच्छा ब्रश भी ले लिया, महंगे से महंगा ब्रश भी ले लिया है, महंगे से महंगा टूथपेस्ट भी ले लिया है, क्या यही इसका इलाज है? नहीं नाज़रीन किराम, इसके इलाज पर हमने तवज्जो देनी है और रोज़ाना की रूटीन में तवज्जो देनी है। वो लोग देखें कि जो रोज़ाना टूथपेस्ट भी करते हैं, इंतहाई बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी उनके मसूड़े ख़राब हैं, उसके बावजूद भी उनके दांतों से खून आता है, उसके बावजूद भी उनके दांतों में कीड़ा लगता है। इसकी क्या वजूहात हैं? और फिर वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर और बस औक़ात जो है उनके दांतों में इस किस्म की मेल जम जाती है कि वो बज़ाहिर फिर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अपने दांतों की सफाई डॉक्टर के पास जाते हैं करवाने के लिए। और डॉक्टर क्या करते हैं? ज़ाहिरी बात है वो मशीन के ज़रिए आपके दांतों की घिसाई करते हैं, साफ़ करते हैं। अब उससे क्या होता है, जब आप बार बार अपने दांतों की सफाई करवाते हैं तो उससे दांतों की जड़ें भी कमज़ोर होती हैं, दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, और फ़ौरन ही कोई हम गर्म चीज़ पी रहे हैं तो फ़ौरन दांतों में लग जाती है, कोई ठंडी चीज़ खाई तो फ़ौरन दांतों में लग गई, और यहाँ तक कि फिर उसकी जो तकलीफ़, उसका जो दर्द है वो बर्दाश्त से बाहर है। नाज़रीन किराम, उससे इसी टॉपिक पर मज़ीद गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन उससे पहले चंद तस्वीर ताकि आपको पता चले कि दांत कैसे होने चाहिए और दांत कैसे हैं, उनमें जो तकालीफ़ हैं वो किस किस्म की हैं, इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। नाज़रीन किराम, आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तस्वीर जो है इंशाअल्लाह वो देख रहे हैं कि दांत जो है अगर पीले पड़ जाएं तो उनको साफ़ और चमकदार कैसे किया जाए। अगर दांतों में अंदर कालापन पैदा हो जाए अंदरूनी तौर पर दाढ़ों के अंदर, तो इनको कैसे साफ़ किया जाए। अगर दांतों के अंदर जो ये मेल जम जाए तो इनको कैसे साफ़ की जाए। अंदरूनी तौर पर दांतों के अंदर अगर ये पिलाहट और ये गंदगी अंदर जम जाए तो उसको कैसे साफ़ किया जाए। दांतों में अगर कीड़ा पड़ जाए, दांत ख़राब हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाए। उसमें दर्द हो, मसूड़े ख़राब हो जाए, देखिए मसूड़ों में सूजन हो रही है, मसूड़ों में अगर सूजन है तो उसके
کے لیے کیا استعمال کیا جائے۔ اب بس اوقات کیا ہم دانتوں میں کیڑا لگتا ہے اس کی فلنگ تو کرا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے اور فلنگ جو ہے وہ نکل بھی جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے وہ دانت جو آپ کا صحیح سلامت ہے اس کے ساتھ دوسرا دانت کو کیڑا لگا ہوا اور وہ سارے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ مسوڑے، یہاں تک کہ ایک مسوڑا جو ایک حصہ جو ہے دانت کا وہ مسوڑا سوجا ہوا تھا، اس کے بعد باقی سوجنے شروع ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ وائٹ تہ جو جم جاتی ہے دانتوں کے ارد گرد، یا دانتوں کا ٹیڑھے ہو جانا، یہ بھی کس قسم کی یہ بھی بہت عجیب بیماری ہے۔ اور بار بار جو ہے اپنے دانتوں کو رگڑنا، ڈاکٹر کے پاس جانا، دانتوں کی صفائی کروانا، یا بعض لوگوں کے دانت جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ معاف فرمائے جو اس کی تکلیف ہوتی ہے دانت کی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور بعض لوگوں کے دانت جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ایسے ٹوٹ گئے، داڑھ ٹوٹ گئی اور اس کا دانتوں کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، اور دانت کی جو تکلیف ہے، داڑھ کی جو تکلیف ہے، اس کے لیے پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ انجیکشن کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ انجیکشن جو ہے وہ آپ کو وقتی طور پر سن کر دیتے ہیں۔ آپ خود محسوس کریں کہ جو آپ کے دانت کو سن کر دیتا ہے تو اس کی تکلیف کس قدر ہوگی۔ تو اب یہ دانتوں کی تکلیف جس کو ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ کس قدر اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے، اللہ کی پناہ، تو وہ کس قدر بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ایکس رے کروانا، بار بار جانا ڈاکٹر کے پاس ایکس رے کروانا، اور پھر یہ دیکھیں یہ بیکٹیریاز جو ہے کس طریقے سے ہمارے جسم منہ کے اندر جنم لیتے ہیں، اور بار بار جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر دانتوں کی صفائی کروانا۔ ہم تو کہتے ہیں ماشاءاللہ دانت منہ میں سارے چمکدار ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو بظاہر چمکدار آپ دانتوں کے لیے، اب تو دیکھیں پہلے زمانے کے اندر جو لوگ تھے نا، دانتوں سے گنے بھی چبایا کرتے تھے اور گنے بھی چھیلا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اخروٹ بھی توڑا کرتے تھے، بادام بھی توڑا کرتے تھے۔ یہاں تو اب جو ٹرائیاں بھی مارتے ہیں نا، تو اس کے بعد ان کے دانت جو ہے نا وہ 4 دن یا 5 دن یا پورا ہفتہ جو ہے اس کا درد ہی ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ کو ایسی ٹرائیاں مارنے کی ضرورت نہیں کہ دانت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سخت چیز چبانے کے لیے ضرور دیں، کیونکہ یہاں کے جو بچے ہیں ہم ان کو ان کے دانتوں کو، ان کے مسوڑوں کو مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ وہ اتنے ممی ڈیڈی ہوتے ہیں بچے کے، وہ بیچارے کوئی سخت چیز کھا ہی نہیں سکتے، وہ سخت چیز کھاتے ہیں تو دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچپن ہی سے ہم ایسے ماحول کے اندر تھے، میں اور آپ خاص طور پر، کہ ہمیں ایسا ماحول ملا کہ وہاں ہم نے سخت چیز بھی دانتوں سے چبائی ہے، سخت چیز جو ہے ہمیں دیتے تھے، گاجر منہ سے خود کا، ابھی یہاں تو ہر چیز چھری سے چاقو سے کاٹ کرنا، یہاں سیب کون دانتوں سے کھاتے ہیں، یہاں گاجر کون، پہلے زمانے میں کون کاٹتا تھا، گنے کون جو ہے وہ تیار ملتے تھے، یہاں گنا چوستا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ سب گنڈیریاں چوسنا اور یہ سب کچھ کرنا، یہ آپ کے دانتوں کے لیے، مسوڑوں کے لیے انتہائی مفید تھا، لیکن اب ہم نے بچوں کو اس قدر ممی ڈیڈی بنا دیا کہ جوس ڈائریکٹ پلائیں، کیونکہ ہم لینڈ لارڈ ہو گئے، پیسہ بہت آ گیا، اب تیار سب جوس پلائیں۔ جتنے زیادہ بچوں کو ناز نخروں میں رکھا، اتنے ہی بچوں کے دانت اور ان کے اعضاء جو ہے کمزور ہو گئے۔ بچوں کو جفاکش بنانے کے لیے، محنتی بنانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی دیہاتی ماحول میں بھیجا گیا۔ کیوں؟ کہ وہاں کے ماحول کے اندر کچھ سختی ہے، کچھ معاملات ہیں، کچھ اتار چڑھاؤ ہیں، تو وہ برداشت کر سکے، کل ہمارا جسم اس قابل ہو سکے۔ تو خاص طور پر جو شہری ماحول کے اندر لوگ رہتے ہیں، اور جو دیہاتی ماحول کے اندر، اس سے اگر اس کو اس طریقے سے کہوں، جو نیچرل کے جتنے قریب ہے اس کے اعضاء اتنے ہی مضبوط ہیں، اور جو نیچرل سے جتنا دور ہے، جو مصنوعی اور بناوٹ والی زندگی کے اندر ہے، تو اس کی زندگی کے اندر اس کے اعضاء اتنے ہی کمزور ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہرحال دانتوں سے خون آنا، مسوڑوں سے خون آنا، مسوڑوں کی سوجن کا ہونا، اور اسی طریقے سے دانتوں میں کیڑا لگ جانا، دانتوں کے اندر یہ سفید تہ کا جم جانا یا پیلاہٹ کا جم جانا یا دانتوں کو سفید کرنا، اس کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کیمیکل سے ہٹ کر اگر ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے جو ہے آپ کا ماؤتھ بھی جو ہے وہ فریش ہو جائے گا۔ اور اب تو نہ جانے کتنے قسم کے جو کمپنیوں نے کیمیکل بنا دیے ہیں جو رات کو آپ ماؤتھ فریش کر کے جو ہے وہ کچھ سے کلی کر کے آپ سو جائیں۔ ایسی سبحان اللہ، اللہ کی عطا ہے، ایسی نعمتیں ہیں، اگر آپ ان کو استعمال کریں۔ نیچرل آپ کا ٹوتھ پیسٹ ہے۔ آج آپ کو بتاؤں گا کہ نیچرل ٹوتھ پیسٹ کیا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ نیچرل ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں یہ سبحان اللہ، ایک ہے نیم کی مسواک، یہ ہے پیلو کی مسواک۔ یہ اتنی زبردست نعمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ گورے لوگ بھی آج اسے استعمال کرتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو پانی ہے، اب پانی اگر زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو فوراً دانتوں پہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ مسواک کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے کتنے بڑے فوائد ہیں، انشاءاللہ آج میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اسی طریقے سے یہ آپ کی دانتوں کی جڑیں، اب دانتوں کی جڑیں کن کی مضبوط ہوتی ہے وہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ جو گنے چباتے تھے یا پرانے زمانے میں اس کا استعمال کرتے تھے، یا یہ خاص طور پر جو ہے مسواک کا
استعمال کرتے ہیں۔ بس اوقات گرم گرم چائے پینا یہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے، گرم گرم چیزیں استعمال کرنا یہ دانتوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ۔ ہم پی تو لیتے ہیں فٹافٹ مزے سے، اب اس کی جو یہ ماشاءاللہ مسواک ہے، اس کی جو آگے ریشے ہیں، یہ زبردست چیز ہے، اس کے اوپر میں آپ کو بات کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہ نیچرل ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ اس میں کھوپرے کا تیل تھا، اس میں یہ یعنی کہ سوڈا ہے، جو کھانے والا سوڈا ہے وہ ہے، ہلدی ہے۔ یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ چیزیں کس طرح استعمال کرنی ہے جس سے جو ہے آپ کا یہ نیچرل ٹوتھ پیسٹ بنے گا۔ دیکھیں یہ ہے نیچرل ٹوتھ پیسٹ، اس کو اگر آپ استعمال کریں آپ کے دانت ماشاءاللہ وائٹ بھی چمکدار بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ دانتوں کے اندر کیڑا لگنا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ سرسوں کا تیل ہے، اور اسی طریقے سے یہ کوئلہ ہے، جسے ہمارے ہاں دیکھیں کوئلہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کوئلہ جو ہے پرانے زمانے میں لوگ اس کا کالا منجن ملتا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، تو وہ اس سے صاف کیا کرتے تھے۔ یہ زبردست نعمت ہے۔ نمک جو ہے یہ ایک زبردست نعمت ہے اس کے لیے۔ لونگ یہ زبردست نعمت ہے دانتوں کے لیے، بہترین نعمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لونگ کا تیل یہ بھی زبردست، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اب اس کا یہ جو پورا پیسٹ بنے گا یہ ایک پورا ٹوتھ پیسٹ ہے۔ اس ٹوتھ پیسٹ کو آپ بنا کر پورا ہفتہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اورنج کے چھلکے، یعنی کہ یہ خاص طور پر آپ کے یہ کینو کے چھلکے جو ہے یہ دانتوں کی سفیدی کے لیے بہت زبردست نعمت ہے۔ یہ لہسن دانتوں کے لیے زبردست چیز ہے۔ کوئلہ جسے یہ منجن، کالا منجن، یہ بظاہر تو کالا کرتے ہیں لیکن دانتوں کو سفید کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو کینو کے چھلکے ہیں اس سے دانت صاف کرنا، اور یہ جو ہے یہ پورا ایک ٹوتھ پیسٹ ہے۔ ناظرین کرام سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمتیں ہیں، لیکن اب اس کا استعمال بتلائے کون اور اس کا استعمال کرے کون؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنی دکانداریاں کرنی ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنی بزنس کرنے ہیں، لیکن میں ناظرین کرام میرے ایک دوست حکیم مجھے کہنے لگے قاری صاحب آپ سارے لوگوں کو نسخے فری میں بتا دیتے ہیں، تو یہ ہمارے تو سارا نظام آپ ختم کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یار روزی دینی اللہ نے، اور آپ لوگوں کو کم سے کم نسخے بتانے میں جو ہے ہمیں جو ہے وہ بغض اور اس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کھلے دل سے ناظرین کرام میں نسخے آپ کو بتلاتا ہوں، اور میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں ہم نے جو اپنے اساتذہ سے نسخے حاصل کیے ہیں ناظرین کرام یقین جانیے کہ اساتذہ کے پاس پین کاغذ لے کر ہم بیٹھے ہوتے تھے اور سوچتے تھے کہ استاد ابھی نسخے بتائیں گے اور ہم لکھیں گے۔ ہم کافی دیر بیٹھے رہتے تھے، استاد کچھ بتاتے بھی نہیں تھے، اور بتاتے تھے ایک ہی دفعہ بتاتے تھے اور اسی وقت ہم لکھ لیتے تھے۔ اب تو ناظرین کرام الحمدللہ اب تو ویسے آج کے دور کے اندر تو ہر بندہ ہی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، ہر بندہ ہی حکیم بنا ہوا ہے، ہر بندہ ہی معالج بنا ہوا ہے، جس سے پوچھیں وہ بہترین مشورے دے دیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اب اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ پاک نے کرم فرمایا، وطن عزیز پاکستان میں کرونا وائرس آیا لیکن الحمدللہ پاک نے کرم فرما دیا۔ لیکن میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ماشاءاللہ مشورے دے رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خلوص نیت سے ہیں، دعائیں وغیرہ ہیں تو بتلا سکتے ہیں۔ باقی اس طریقے سے اگر آپ کسی ایسے کا مشورہ لیتے ہیں جس کو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس کا مشورہ ہرگز نہ لیں۔ جب تک ناظرین کرام دنیا میں یہ ایک اصول ہے کہ جب تک آپ کسی ماہر سے مشورہ نہیں لیتے، اس کے مشورے پر عمل نہیں کرتے، تو اس وقت تک آپ کو اس مرض سے اس طرح شفا یابی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بندے کے مشورے پر عمل کر کے اس کی چیزیں کو استعمال کریں۔